الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وقال تعالى في موضع آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی اور بڑائی، عزت جاہ و جلال، ملکیت اور حکومت اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا سزاوار ہے، جو دونوں جہاں کا رب ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، مالک یوم الدین ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ بے شمار انگنت لامحدود بے حد و حساب درود و سلام نازل ہو جیو تمام انبیاء علیہم السلام پر، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے تمہید کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے دو آیت کریمہ کو پڑھا ہے۔ والسابقون الاولین من المہاجرین والانصار، ایک آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے
साबिकून अल-अव्वलून यानी सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के बारे में जिक्र किया, मुहाजिरीन और अंसार के बारे में। जो सहाबा मुहाजिरीन थे यानी मक्का से हिजरत करके मदीने को गए, उनको मुहाजिर सहाबा कहते हैं, हिजरत करके जो मक्का से मदीना गए। अंसार किनको कहते हैं, यानी वो सहाबा जो मदीने में थे और मक्के वालों से जो हिजरत करके आए मक्का से, उनका इस्तकबाल किया, उनकी मेहमान नवाजी की और उनको अपना भाई बनाया, वो अंसार सहाबा हैं। अल्लाह फरमाते हैं, उन दोनों की तारीफ कर रहे हैं कुरान में। सूरह तौबा की आयत है, अल्लाह फरमाते हैं वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। ये अंसार और मुहाजिर सहाबा नेकियों में आगे बढ़ गए। साबिक माने आगे बढ़ गए। इनकी जो नेकियां, इनका जो अमल, इनकी जो जिंदगी थी बहुत ही ऊंची थी। अल्लाह ताला ने उसके बारे में आगे बयान करते हुए कहा, अल्लाह ताला ने दुनिया ही के अंदर इनको जन्नत की खुशखबरी सुना दिया था। ऐसे ही सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन है। खैर, अब दूसरी आयत जो मैंने आप लोगों के सामने पढ़ी है, उस आयत में अल्लाह ताला ने एक और बात बयान फरमाते हुए कहा। पहले हम ये इस आयत का तर्जुमा होने के बाद ये समझ लेते हैं सहाबी किसे कहते हैं, सहाबी किसे कहते हैं। और ये सहाबी की जो है तफसील एक बड़ी अजीब और गरीब हदीस में हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, सहाबी वो है जो अल्लाह के नबी को अपनी जिंदगी में अपनी आंखों से देखा और उनसे ईमान की हालत उनसे ईमान की हालत में मुलाकात की और इस्लाम की हालत पर उसका इंतकाल हो गया, उसे सहाबी कहते हैं। इसकी तफसीर में जो है इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत बड़ी कुशादा तफसीर की है। कहा कि सहाबीन में वो लोग भी आते हैं जो सहाबा के जमाने में थे, चाहे वो जंग में शरीक हो या ना हो। ऐसे भी सहाबा होंगे जो अल्लाह के नबी को देख नहीं सके, जिनकी आंखें नहीं होंगी, तो वो भी सहाबी में शुमार हैं। और ऐसे भी लोग होंगे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठने का उनको मौका नहीं मिला, वो भी सहाबा में शुमार है। अल्लाह अकबर। तो बड़ी अजीब और गरीब बात यहाँ हमें तफसीर से मालूम होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन सहाबा की जो है 3 खुशखबरियां अल्लाह ताला ने इस आयत में सुनाई हैं। 3 खुशखबरियां क्या सुनाई हैं? एक तो जो है ये अंसार मुहाजिर दोनों सहाबा अल्लाह के नजदीक नेकियों में आगे बढ़ गए, और दूसरा ये है कि इनका जो अमल था अल्लाह ताला ने उनके अमल को कबूल कर लिया। तीसरा ये है कि दुनिया ही में अल्लाह ताला ने उनको जन्नत की खुशखबरी सुनाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह फतह में भी इसका जिक्र करते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुजदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, ये वो सहाबा हैं अल्लाह ताला ने उनका नाम लिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और उनके साथी यानी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, ये जो है काफिरों पर बड़े सख्त थे। रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े रहम दिल थे। तराहुम रुक्अन सुजदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, और हमेशा रुकू सजदा करने वाले थे, यानी नमाज और अल्लाह की इबादत में लगे रहते थे हमेशा। अल्लाह ताला ने इनका ये वस्फ इस आयत में बयान फरमाया, तराहुम रुक्अन सुजदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, नमाजें पढ़ते हुए
دعائیں کرتے ہوئے, اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ کی رضامندی کو جو ہے چاہتے تھے. اللہ کی رضامندی کو چاہنے کا مطلب کیا ہے؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اللہ تعالی نے ان کے جو ہے سجدوں پر, ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشانات رکھے. سجدے کے نشانات ان کے پیشانیوں پر دکھتے تھے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. ان کی مثالیں تورات میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی یہ سارے اوصاف بیان کرنے کے بعد یہ بات بیان فرمایا کہ صحابہ اپنے, یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے امان ہوں. میرے صحابہ کے لیے میں جب چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ میری امت کے لیے نگران بن کر کے رہیں گے. میرے صحابہ بھی چلے جائیں گے تو پھر میری امت پر فتنے نازل ہوں گے. میری امت پر جو ہے فتنے آئیں گے. وہ میری امت کی محافظ تھے, اللہ کے نبی محافظ تھے. اللہ کے نبی چلے گئے, صحابہ تھے, صحابہ چلے گئے تو پھر اب اپنے یعنی امت پر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فتنے نازل ہوں گے. دن بدن ان کی امت جو ہے فتنوں میں مبتلا ہو جائے گی. عجیب عجیب غریب فتنے ہوں گے. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. اپنے صحابہ کو جو ہے امت کا محافظ قرار دیا. میرے صحابہ جب تک ہیں میری امت محفوظ ہے فتنوں سے. اللہ اکبر. میرے صحابہ چلے گئے تو اس کے بعد فتنے آئیں گے. اب یہ فتنوں کا دور ہے. صحابہ ختم ہو گئے, اب یہ فتنوں کا دور ہے. ہر گاؤں میں, ہر جگہ میں, ہر یعنی بستی میں یہ فتنے شروع ہوتے ہیں. الگ الگ فتنے ہیں. کہیں کہیں جو ہے قرآن کا فتنہ ہے, اور کہیں جو ہے حدیث کے بارے میں انکار حدیث کا فتنہ ہے. کہیں جو ہے آپسی معاملے میں جو ہے فتنے ہیں. کہیں جو ہے ایک دوسرے کے اندر فساد ہے, فتنہ ہے. یہ سارے فتنے. تو میں یہاں بتانا یہ چاہتا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو امت کا محافظ قرار دیا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ہسٹری بیان کرتے ہوئے اس صحابہ کی جو ہے حالات اتنے تنگی میں بھی, اپنے زندگی میں خوشحالی میں بھی, اور دن میں رات میں جب کبھی موقع ملتا وہ نیکی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے تھے, اللہ کے پسند آنے والے اعمال کرتے تھے. ایک مرتبہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں, ان کے اوپر جو پریشانی آئی, ان کے اوپر جو تکلیف آئی اسے بیان کر رہے ہیں. ایک جنگ کے موقع پر ہم سب لوگ, جنگ تبوک کا غالباً واقعہ ہے. جنگ تبوک کے موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنگ کے لیے جا رہے ہیں. اس وقت میں نہ ان کے پاس پوری طریقے سے سواریاں ہیں, نہ پورے طریقے سے ساز و سامان ہے, بس گنے چنے چند لوگوں کے پاس ہیں. حضرت عمر بیان کرتے ہیں راستے میں بہت زیادہ ہمیں پانی کی پیاس لگ گئی. راستے میں پانی کی پیاس لگ گئی. اتنی پیاس لگی, ایسی پیاس لگی, معلوم ہوتا تھا کہ ہماری گردنیں پیاس سے جو ہے کٹ جائیں گی. اللہ اکبر. اس وقت میں حضرت عمر بیان کرتے ہیں ہم اپنے اونٹوں کو ذبح کر کے ان کی جو ہے اوجڑ خانے سے جو پانی نکلتا ہے اسے پی کر کے زندگی بسر. آج وہ زندگی ہم کریں گے؟ صحابہ اکرام نے جو تکلیف اٹھائی ہے, یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث ہے, بیان کرتے ہیں اسی جنگ تبوک کے موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے جو پریشانیاں اور تکلیفیں برداشت کی,
کھجور کھجور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ جب اونٹ یہ پیاس کی شدت کا اللہ کے نبی کے سامنے ذکر کیا, اللہ کے نبی یہ جنگ کے موقع پر ہماری سواریاں کم ہیں اور کھانا بھی کم ہے اور پانی تو پانی بالکل نہیں ہے, پیاس سے ہماری تڑپ اور ہمیں جو ہے پیاس ستا رہی ہے, ہم کیا کریں؟ اپنے جانور ذبح کر کے اس کے اوجڑ خانی سے پانی پیے. حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے نبی اگر آپ حکم دے دیں گے تو ہم سارے لوگ ذبح کر دیں گے, لیکن ہماری سواریاں کم ہو جائیں گی جنگ کے لیے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر کیا کریں گے؟ دونوں مل کر کے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو یہ بات بتاتے ہیں کہ سارے صحابہ میں اعلان کر دو کہ ان کے پاس جو بھی کھانے کی چیزیں ہیں وہ لا کر کے ایک چادر میں ڈال دیں. چادر بچھائی گئی ہے, دسترخوان, وہ چادر میں ڈال دیں. ایک صحابی مکی جاری لا کو ڈالے, ایک صحابی جاری لا کو ڈالے, ایک صحابی باجرہ لا کو ڈالے, ایک صحابی روٹی کا ٹکڑا لا کر ڈالے, جو ان کے پاس تھا لا کر کے ڈال دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کے وہاں سامنے دعا کی, اللہ اس روزی میں برکت دے. سارے صحابہ اسے کھا لیے, حالانکہ وہ سارے صحابہ کو نہیں ہوتا تھا, تھوڑا تھوڑا تھا. اللہ تعالیٰ نے برکت دی, سارے صحابہ کھا لیے. اور ایسی صحابہ نے جو ہے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی پیاس بجھ جائے, اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے اوپر بارش برسا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی. اللہ کے نبی کی دعا کا قبول ہونا تھا. آسمان پر بادل آ گئے, ایسے ہی موسلادھار بارش برسی, ہمارے جانور سارے پانی پی کر کے سیراب ہو گئے, پانی سے بھگ گئے. اور پانی بھی ایک دم جو ہے ہم اپنے پیٹ بھر کر کے پانی پیے. اللہ اکبر. پھر وہاں سے آگے کوچ کر گئے. کیسی تکلیفیں تھیں ان کی زندگی میں, کیا پریشانیاں تھی. صحابہ نے, یہ مہاجر انصار صحابہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی بہترین مثالیں قرآن اور حدیث میں بیان فرمائی. یہ لوگ کھانے اور پانی کی تکلیف کے باوجود بھی ایمان کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا, عمل کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا, اسلام سے نہیں پھرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد جو آدمی ایمان اور اسلام سے پھر جاتا ہے وہ صحابی نہیں رہتا, چاہے وہ اللہ کے نبی کے دور میں ہی کیوں نہ ہو, وہ صحابی نہیں رہتا, کیونکہ وہ مرتد ہو گیا ہے, ملحد ہو گیا. اللہ اکبر. اس لیے میرے محترم بھائیوں, بتانے کی بات یہ ہے صحابہ اکرام کا آج جو بھی معاملہ ہے, ان کی نیکیاں, ان کا عمل, ان کے اللہ کو راضی کرنے کی ادائیں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ قبول کی ہیں. ایک ایک صحابی کا اگر ہم ذکر کریں گے وقت بہت لگے گا, لیکن مختصر سے میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. عجیب و غریب صحابہ ہیں. ایک صحابی فارس کے ہیں, تو ایک صحابی روم کے ہیں, ایک صحابی جو ہے قبیل غفار کے ہیں, ایک صحابی جو ہے سلمان فارسی فارس کے رہنے والے ہیں, اور ایک صحابی روم کے رہنے والے ہیں صہیب رومی. ایک ایک جگہ سے صحابی اسلام قبول کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اسلام کے علاوہ ان کے پاس دوسری کوئی دولت نہیں تھی. ایمان اور اسلام ہی ان کے زندگیوں میں سب سے زیادہ پیاری چیز تھی. ان کے جان سے بھی زیادہ انہوں نے اپنا سب کچھ اسلام اور ایمان کے نام پر قربان کر دیا اور لٹا دیا, جس کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صحابہ کی تعریف کی ہے. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. مہاجر اور انصار صحابہ یہ نیکیوں میں سبقت کر گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کو قبول کر لیا اور دنیا میں بھی ان کو جنت کی خوشخبری سنائی
اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں ان کی ایسی مہمان نوازی کرائے گا. اللہ اکبر. یہاں تک صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تک بات بیان فرماتے ہوئے کہا, میرا صحابی اللہ کے راستے میں ایک مٹھی اناج اگر خرچ کرتا ہے, تم سارے مل کر احد کے پہاڑ کے برابر خرچ کرو, میرے صحابی کے ایک مٹھی کے برابر ثواب نہیں پا سکتے. میرا صحابی اللہ کے راستے میں ایک مٹھی اناج جو خرچ کیا ہے, اس کے بدلے میں تم پہاڑ کے برابر بھی خرچہ کرو تو میرے صحابی کے عمل کے برابر تمہارا عمل نہیں ہو سکتا. کتنا اونچا درجہ ہے. وہ تکلیف میں, وہ مشکل میں, وہ پریشانی میں, وہ جان کنی کی حالت میں اور وہ مصیبت کے وقت میں انہوں نے اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا, اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیا. اب پھر انصار کی کیوں تعریف فرمائی؟ صحابہ ایک دوسرے کے دوست ہیں, بھائی بھائی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو جب مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے, مدینے میں ایک سارے لوگوں کو جمع کر کے جو درس دیا وہ یہی تھا. کیا درس تھا؟ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام. مدینے کے اندر آئے ہیں, صحابہ جمع ہیں, ادھر مہاجر صحابہ بھی ہیں جو مکے سے آئے ہیں, ادھر مدینے کے صحابہ انصار صحابہ بھی ہیں, دونوں مل کر کے بیٹھے ہیں. مہاجر صحابہ بھی ہیں, انصار صحابہ بھی ہیں. مہاجر اور انصار صحابہ کو سامنے بٹھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تاکید کرتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں. کن باتوں کی نصیحت کرتے ہیں ذرا غور فرمائیں. اس حدیث پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو کیا نصیحت کی؟ افشوا السلام, تم سلام کو پھیلاؤ. کیا کہا؟ سلام کو پھیلاؤ. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ, مسکین اور یتیم کو کھانا کھلاؤ. وَصِلُوا الْأَرْحَامَ, رشتہ داری کو جوڑو. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ, اور رات کے وقت میں جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تم اللہ کی عبادت کرو, تہجد پڑھا کرو. تدخلوا الجنت بسلام, یہ سارے کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل کرے گا. کتنا اونچا درجہ ہے. کیسی خوشخبری سنائے ہیں, کیا کام کرنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبری سنائے ہیں, کیسے کیسے معاملے ہیں. لہٰذا میرے محترم بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سلام کو پھیلاؤ. افشوا السلام, یتیم مسکین کو کھانا کھلاؤ, رشتہ داری کو جوڑو, اور نماز پڑھو جب سارے لوگ سوئے ہوئے ہوں. اللہ کو یاد کرو. یہ سارے صفات صحابہ کے اندر تھے. یہ سارے صفات. جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے, خالی وقت میں بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے, اور ہر دن کا معاملہ ہے تب بھی ان کی نماز نہیں چھوڑتی تھی, اور تنہائی میں ہے تب بھی نہیں چھوڑتی تھی, پریشانی میں ہے تب بھی نہیں چھوڑتی تھی, غریبی ہے تب بھی نہیں چھوڑتی تھی, کھانے پانی کی تکلیف ہے تب بھی ان سے نماز نہیں چھوڑتی تھی. آج ہمارے لیے نماز ایک بوجھ بن گئی ہے. نماز ہمارے لیے ایک بوجھ بن گئی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو بس اپنی سہولت کے مطابق ہم پڑھتے ہیں. مجھے ٹائم ملا تو میں پڑھ لیتا, جبکہ صحابہ کو یہ تاکید کیا گیا تھا, یہ سبق سنایا گیا تھا, تم اس اللہ کی عبادت کرو جو تمہیں نماز پڑھنے پر روزی کا فیصلہ کرنے والا ہے. نماز پڑھو, اللہ تمہاری نماز کے بدلے میں فیصلہ سنائے گا, روزی کا, بھلائی دے گا, خیر کا فیصلہ کرے گا تمہارے حق میں. کتنا بڑا معاملہ ہے. ہاں, صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کیا, ایمان لائے. اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فیصلے کر دیے. وہ صحابہ جو ایک وقت میں ایک وقت کے کھانے کو ترستے تھے. جنگ تبوک ہی کے موقع پر صحابہ کا ایک اور واقعہ ہے.
حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں؟ جنگ تبوک کے دنوں کا ہی ایک واقعہ ہے۔ بھوک اتنی شدت کی لگتی تھی، ہم کھجور کو 2 ٹکڑے کر کے آپس میں بانٹ لیتے، ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے آپس میں بانٹ لیتے تھے، اسے آدھا ٹکڑا منہ میں ڈال کر چبا کر نہیں نگلتے تھے، چوس کر دوسرے کو دیتے تھے۔ اللہ، کھجور کا ٹکڑا ایک میں 2 ٹکڑے ہو گئے، 2 ٹکڑے کرنے کے بعد بھی آج ہم نہ پورا کھجور دیے تو بھی چبا کو کہتا ہوتا ہے، ایک نوالا ہوتا نہیں ہمارا۔ ہاں، کھجور کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، 2 ٹکڑے کرنے کے بعد بھی آدھا ٹکڑا ایک صحابی لیتے، آدھا ٹکڑا دوسرے صحابی لیتے، اور وہ بھی منہ میں ڈال کر چبا کر نہیں کھاتے، چوستے تھے۔ اتنی بھوک تھی، چوستے، اور اتنی کھانے کی کمی تھی کہ وہ چوس کر دوسرے صحابی کو دیتے، انہوں چونگتے تھے اسے۔ اللہ حفاظت فرمائے ان کی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان صحابہ کو کروڑوں کروڑوں اللہ تعالیٰ رحمتیں، اپنی برکتیں ان پر نازل فرمائے۔ کس طریقے کی زندگیاں انہوں نے بسر کی ہیں، کیسی زندگیاں اپنی جو ہے انہوں نے دنیا میں گزاری ہیں، اور کیسی دنیا کر کے وہ لوگ دنیا سے چلے گئے۔ آج ہمیں سبق دے کر کے گئے، روزی دینے والا اللہ ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر جب تم اپنی منمانی سے روزی حاصل کرنے لگتے ہو تو اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ جب نمازی نہیں پڑھتے، یاد ہی نہیں کرتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ روزی دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ تمہارا امتحان لینے کے لیے روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو آدمی ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے، ہم اس کے روزی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کے زندگی میں پریشانیاں لاتے ہیں، اس کے زندگی میں بیماریاں لاتے ہیں، اس کے زندگی میں امتحان لاتے ہیں، اس کے زندگی میں بھوک اور پیاس کی تکلیف لاتے ہیں۔ لاتے کہ نہیں لاتے؟ جب ہمارے ذکر سے آدمی منہ موڑتا ہے، ہمیں یاد نہیں کرتا، ہماری عبادت نہیں کرتا، ہم اسے اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ کیوں اندھا بنا کر کے؟ یہ آدمی سوال کرے گا اللہ سے، اے اللہ دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں تھی، میں سب کچھ دیکھتا تھا، آج تو مجھے کیوں اندھا بنا کر اٹھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہیں گے، اے میرے بندے، اے میرے جو ہے نادان بندے، میں نے تجھے آنکھیں دی تھی، اور تیرے سامنے میرا کلام تھا، میرا قرآن تھا، تجھے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے میں نے قرآن کو تمہاری طرف نازل کیا، لیکن تم نے قرآن کو نہیں دیکھا۔ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، اسے پڑھا نہیں، سمجھا نہیں۔ تمہارے سامنے حق آیا، بولنے والے آئے، سمجھانے والے آئے، ان کی باتوں کو تم نے غور نہیں کیا، سنا نہیں، انجام یہ ہوا اللہ تعالیٰ تمہیں بری طرح سے جو ہے بری طرح سے مشکل میں پھانس دیا، ایسی مشکل میں پھانس دیا، یعنی قیامت کے دن اللہ تمہیں اندھا بنا کر کے اٹھائے گا۔ وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے اللہ میں دیکھنے والا تھا، مجھے کیوں اندھا بنایا؟ اللہ فرمائیں گے تو ظاہری آنکھوں سے تو دیکھتا تھا، لیکن میرے کلام کو نہیں دیکھتا تھا، اور اپنے باطن سے اپنے آپ کو تو یہ سمجھتا تھا میری محنت سے روزی ملتی ہے، لیکن تیرا باطن میرے اوپر ایمان اور یقین تجھے نہیں تھا، تیرے دل میں یقین نہیں تھا اللہ روزی دینے والا ہے، نام کو جو ہے تو زندگی کر رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے انہی صفات کا بڑی یعنی سختی کے ساتھ جو ہے تردد کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے انسان ذرا سوچ لے، وہ بھی تو انسان تھے ہماری طرح، ان کی بھی زندگیاں تھی ہماری طرح، ان کے بھی بیوی بچے تھے ہماری طرح، انہوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے، کیسے کیسے
اللہ اکبر اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو تک قربان کر دیا، اللہ کے راستے میں اپنے جانوں کا تک نذرانہ پیش کر دیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں کیسی عورت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے یعنی بیان کیا ہے۔ اسلام میں یہ وہ پہلی عورت ہے جو اپنی جان کو اللہ کے لیے انہوں نے قربان کر دیا، اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرنے والی یہ پہلی عورت ہے مسلمانوں میں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کیسے کیسے لوگ ہیں، حضرت ام سلمہ، ام سلیم، یہ کیسے حضرت اسماء بنت ابی بکر اور حضرت زینب، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیسے لوگ ہیں، اللہ اکبر، ان کے عمل سے ان کی زندگی آباد تھی۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے ہمارے گھر ایک عورت مانگنے کے لیے آئی، ان کی زندگی کا واقعہ بیان کرتی ہیں، مانگنے کے لیے آئی، اس وقت ایک ہی کھجور گھر میں تھا اور وہ بھی میں نے اللہ کے نبی کو کھانے کے لیے اٹھا کر رکھا تھا، ایک ہی کھجور ہے گھر میں، وہ بھی اللہ کے نبی کے لیے کھانے کے لیے اٹھا کر رکھا۔ ایک مانگنے والا سائل آتی، ایک عورت اپنے 2 بچیوں کو لے کر آتی ہے، اللہ کے نام پر مانگتی ہے، میرے دل میں تشویش پیدا ہو گئی، میں شک میں پڑ گئی کہ اللہ کے نبی کو کھانے کے لیے رکھوں کیا میں اسے صدقہ کر دوں۔ آخر کار میں نے اپنے دل میں اللہ کے نبی کو کچھ کہنے کا ارادہ کر لیا اور وہ کھجور اٹھا کر اس عورت کو دے دیا۔ اس عورت نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، اپنے دونوں بیٹیوں کو آدھا آدھا دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ہماری زندگی کی غریبی کا وہ واقعہ تھا، میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے، ایک کھجور بھی پوری طور پر نہ وہ ماں کھائی، بلکہ غریبی اور بھوک اتنی سخت تھی، ایسے حالات تھے، انہوں نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور اپنے بچوں کو آدھا آدھا دے کر ان کا پیٹ بھر دیا۔ ہمارے پاس کھانے کی ہر چیز موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے گھر، پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی، اللہ کے نبی ایک کھجور میں تمہارے لیے اٹھا کر رکھی تھی، اتنے میں ایک سائل، ایک عورت آئی، اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ میں لے کر کے آئی، اللہ کے نام پر کچھ ہے تو مانگنے لگی، میں نے وہ کھجور اٹھا کر کے اسے دے دیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ اتنی غریب تھی اور وہ اتنی بھوکی تھی، وہ خود نہیں کھائی بلکہ اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، اس نے اپنے دونوں بچوں کو تقسیم کر دیا اور خود بھوکی رہ کر صبر کر لیا۔ ہمارے اندر وہ ایمان ہے، ہمارے اندر وہ ایمان ہے، ہم ایسا کر سکتے ہیں اللہ کے لیے۔ صحابہ اکرام، ان کو جنت کی خوشخبریاں کیوں ملی؟ اللہ ان کے عمل سے راضی کیوں ہوا؟ اللہ دنیا میں ان کو نعمتوں سے کیوں نوازا؟ آخرت میں اللہ جنت دینے کا وعدہ کیوں کیا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ توبہ میں اس آیت جو میں نے پڑھی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ مہاجر اور انصار جو صحابہ ہیں نیکیوں میں سبقت لے گئے ہیں۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون، سورہ واقعہ کی آیت ہے، یہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے لوگ یہ اللہ کی قریبی حاصل کر لیے، اتنا اونچا مرتبہ مل گیا ان کو، اللہ کی قریبی ان کو حاصل ہو گئی۔ اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین، اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیا۔ ایسی ایسی زندگیاں گزار کر کے چلے گئے، ایسی ایسی زندگیاں۔ صحابہ میں ایسے ایسے صحابہ ہیں، حضرت بلال کو اگر آپ لیں گے، بہت مرتبہ میں نے ان کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے 1 سے 2 مرتبہ سنایا ہوں، حضرت مصعب بن عمیر کا واقعہ سنایا ہوں، حضرت خبیب کا واقعہ سنایا ہوں، حضرت سلمان پارسی کا واقعہ سنایا ہوں، لیکن میں یہاں مثال کے لیے آپ لوگوں کے سامنے ایک حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ بھی سنایا ہوں۔ وہی ابو ہریرہ
اللہ اکبر. انصاری صحابی، ایک انصار صحابی کا واقعہ سنا دیتا ہوں جن کے بارے میں واقعہ آیت پڑھ کر کے اس کی تفسیر کر دیتا ہوں. 4 پارے کی شروع کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ یعنی یہ آیت نازل کرتے ہیں. کون سی آیت؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دے، خرچ نہ کر دے. ایک بہت بڑے مالدار صحابی تھے مدینے کے، انصار صحابی. ان کا نام طلحہ، ابو طلحہ انصاری، ابو طلحہ انصاری. وہ صحابی آئے مدینے میں. آج جو مسجد نبوی ہے وہ مسجد نبوی کے سامنے ہی ان کا کھجوروں کا باغیچہ تھا، وہ صحابی کا، ابو طلحہ انصاری کا. اور اس میں بوڑی بھی تھی، ایک کنواں تھا میٹھے پانی کا. حضرت ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، جب یہ آیت نازل ہوئی میرے دل میں ڈر پیدا ہو گیا. میرا باغیچہ ہے، مجھے بہت پسند ہے. میں کبھی کبھی باغیچے میں جا کر درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ جاتا ہوں، سو جاتا ہوں. اور کبھی اپنے باغیچے میں جا کر کے وہاں کے بوڑی کا جو ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہے وہ پی کر کے اپنے دل کو تسلی اور سکون حاصل کر لیتا ہوں. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو میرے دل میں ڈر پیدا ہو گیا. اب میں کیا کروں؟ میں اسے خرچ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی، تم اسے اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر دو. وہ سارا باغیچہ فی سبیل اللہ انہوں نے اللہ کے راستے میں دے دیا. کہا کہ یہ جب اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کہہ دی اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرنے پر ہی تم نیکی کو پہنچ سکتے ہو، تو میں نے اپنا سارا باغیچہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. ہم کریں گے؟ ارے یہ تو باغیچہ ہے. صحابہ کے معاملے ایسے تھے، ان کے بیوی بچوں کی تک انہوں نے قربانی دی تھی. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان لانے کے واقعے عجیب و غریب ہیں ان کے. کبھی ایک صحابی اسلام قبول کرتا ہے تو اسے تکلیف دی جاتی ہے، مارا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے اور اسے یعنی پریشان کیا جاتا ہے، ایذا پہنچائی جاتی ہے تاکہ وہ اسلام سے ایمان سے ہٹ جائے. لیکن وہ اپنے ایمان اور اسلام پر قائم تھے. حضرت سمیہ سے ابو جہل وہی کہتا ہے سمیہ اب بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے، میں تمہیں نہیں ماروں گا، میں تمہیں نہیں تکلیف دوں گا، میں تمہیں نہیں ستاؤں گا، چھوڑ دوں گا اگر تم اللہ ایک ہے کا لفظ کہنا چھوڑ دو. کیا بولے تھے؟ اللہ ایک ہے یہ کہنا چھوڑ دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا. حضرت سمیہ نے کہا نہیں، میری جان بھی چلی جائے لیکن میں یہ بات کہنا نہیں چھوڑوں گی. میرا کلمہ کا معنی ہی وہی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ابو جہل کو غصہ آ گیا. اس نے کہا کہ درباریوں کو بلا کر کہا ابو سمیہ کے پیر چوڑے کرو، سیدھے پیر سے رسی باندھ کر ایک گھوڑے کو باندھو، داویں پاؤں کو رسی باندھ کر ایک گھوڑے کو باندھو، ایک ادھر دوڑاؤ شمال کی طرف، ایک جنوب کی طرف دوڑاؤ. یعنی سمیہ کو 2 ٹکڑے کر دیے گئے، چیر کر کے چیر دیا گیا. جیسا آرا لے کر کاٹتے ہیں ویسے ان کو اللہ ایک ہے کہنے کے گناہ پر ان کو قتل کر دیا گیا. اسلام میں یہ سب سے پہلے شہید ہونے والی عورت. اللہ کے لیے ان کا جذبہ کیسا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان کیسا بنایا تھا. اپنے جان دینا گوارا کیا لیکن کلمے کو چھوڑنا پسند نہیں کیا. میرے محترم بھائیوں، یہی تو چیزیں ہیں. اسلام یہی تو چاہتا ہے. اسلام قربانی چاہتا ہے ہمارے لیے. کیا قربانی؟ وقت کی قربانی، مال کی قربانی، جان کی قربانی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیا. بہت ساری نبیوں کی زندگیاں اگر آپ پڑھیں گے تو ان کی زندگیوں میں یہی باتیں سامنے آئیں گی.
ایک اور صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں، کھجور کھا رہے تھے، کھاتے کھاتے آئے، سامنے میدان میں جنگ چل رہی، دیکھو ان کا شوق، دیکھو صحابی کا، وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ سامنے میدان جنگ کا ہے، جنگ چل رہی ہے، اگر میں اب جنگ میں میدان میں کود جاؤں، جا کر لڑ کر شہید ہو جاؤں تو کیا اللہ مجھے جنت میں داخل کرے گا؟ سوال دیکھو کیسا ہے ان کا۔ ہاں، یہ کھجور میں کھا رہا ہو، یہ کھجور میں کھانے کا چھوڑ کر کے میدان میں کود جاؤں، لڑ کر کے شہید ہو جاؤں، کیا اللہ مجھے جنت میں داخل کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ اس بات پر قادر ہے، اگر تم نیک نیتی کے ساتھ اللہ کے راستے میں یعنی شہید ہو جاؤ، میدان جنگ میں کود کر کے اللہ کے لیے لڑ کر شہید ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ وہ صحابی آدھا کھجور کھائے تھے، آدھا پھینک دیے اور میدان میں کود گئے، گھس گئے بھیڑ میں، میدان جنگ میں داخل ہو گئے، اور خمسان کی لڑائی چل رہی تھی، جا کر کے لڑے اور شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ کیسے صحابہ ہے، ایک ایک نیکی کو ترستے تھے۔ ایک اور صحابی، میں صحابہ کے واقعات بیان کر رہا ہوں، صحابہ کا ہی میرا ٹاپک ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری بیمار ہیں، چلنے نہیں آ رہا، اپنے باپ سے کہتے ہیں مجھے لے جا کر جنگ کے میدان میں ڈالو، میں لڑنے کی بھی طاقت نہیں ہے، چلنے کی بھی طاقت نہیں ہے، گھوڑے پر بیٹھنے کی بھی نہیں ہے، تلوار چلانے کی بھی نہیں ہے۔ ارے تم بیمار ہو کر کے، اتنا کمزور ہو کر کے پھر میدان میں جانے کی خواہش کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے اگر بستر پر میں گیا، اللہ قیامت کے دن مجھے اٹھا کر پوچھے گا کس حالت میں آیا ہے تو میں کیا اللہ کو منہ دکھاؤں گا؟ جنگ کے میدان میں پھینک دو اور کسی مجاہد کے گھوڑا کھندل کر کے میری موت ہو گئی اور اللہ مجھے اٹھائے گا، پوچھے گا تو کہوں گا اے اللہ، تیرے لیے جو لوگ لڑ رہے تھے، تیرے نام کے لیے، تیرے دین کے لیے، میدان جنگ میں میں گر گیا اور تیرے لیے لڑنے والے کے گھوڑے کا ایک نقشہ میرے سینے پر لے کر کے آیا، میں میدان جنگ میں شہید ہوا ہوں، میدان جنگ میں مرا ہوں، فخر ہے مجھے۔ وہ مائیں بھی کیسی ہوں گی جو اپنی اولاد کی تربیت بھی کرتی تھی اس دور میں، تو ایمان اور عقیدے کی پختگی کا ان کو سبق دلاتی تھی۔ حضرت یعنی مصعب بن عمیر، حضرت ابو ہریرہ جو واقعہ میں بیان کیا تھا، ان کی ماں نے ان کو کیسی تربیت دی تھی، امام بخاری کی ماں کیسی تربیت دی تھی۔ بڑے بڑے صحابہ ہیں، بے شمار صحابہ ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے یہ بات مناسب طور پر جو ہے یعنی ایک دو باتیں بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے اپنے بچوں کی تربیت بھی، خنسا نام کی ایک عورت اپنے بچوں کو تربیت کرتی ہے، کہتی ہے بیٹا میرے بچے، میں اسی وقت اپنے پر فخر کروں گی جب تم اللہ کے لیے لڑ کر میدان جنگ میں شہید ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، میدان جنگ میں شہید ہونے کا فخر کر رہی ہیں، میں اسی وقت قیامت کے دن اللہ اٹھا کر پوچھے گا تو نے اولاد کو کیا سکھایا؟ میں کہوں گی اللہ تیرے راستے میں شہید ہونے کا میں نے ان کو جذبہ دلایا تھا، میری اولاد کو میں نے تربیت دی تھی۔ ایک آدمی آ کر کے کہتا ہے اے خنسا تمہارے اولاد جنگ میں شہید ہو گئی ہے؟ کچھ نہیں کہا، آگے بڑھنے لگی، یہ پوچھتے ہوئے آگے بڑھنے لگی کہ اللہ کے نبی کیسے؟
اللہ کے نبی کیسے ہیں، یہاں تک کہ پوچھتے پوچھتے میدان جنگ تک پہنچ گئی. دیکھا جب اللہ کے نبی کھڑے ہیں، صحیح سلامت سے ہیں، تو اس وقت کہنے لگی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر، اب مجھے تسلی اور یقین اطمینان ہو گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دیا، بہت مجھے خوشی ہو رہی ہے. اب یہ اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھنے کے بعد اب میرے لیے کوئی پریشانی نہیں. بیٹے مر گئے، بھائی مر گیا جنگ میں، وہ ساری باتیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، وہ شہید ہو گئے تو مجھے اس کا کوئی غم نہیں، لیکن اللہ کے نبی کو دیکھنا میں چاہتی ہوں. اللہ کتنی محبت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حدیث صحابہ کے سامنے بیان کی، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو انسان میری سنت سے محبت کرتا ہے، میرے طریقے سے محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ہوگا. ایسے لوگ، ایک اور صحابی آ کر کہتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب تک آپ کو دیکھ نہیں لیتا اس وقت تک میرے دل کو تسلی نہیں ملتی، سکون نہیں ملتا. حالانکہ میرے پاس سب کچھ ہے، ایسا نہیں کہ میں غریب ہوں، ایسا نہیں کہ میں پریشان ہوں، کچھ مانگنے کے لیے آپ کے پاس نہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن جب تک میری نگاہیں تمہارا دیدار نہیں کر لیتی اس وقت تک میرے دل کو سکون نہیں ملتا ہے. اب جب تک ہے میں بھاگ کر آتا رہوں گا، دیکھتا رہوں گا، لیکن اگر آپ کا انتقال ہو گیا یا میرا انتقال ہو گیا تو کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے تمہارے سے ملاقات کرائے گا؟ میں تمہارے ساتھ، مجھے اور تمہارے ساتھ اللہ اٹھائے گا؟ کیسا سوال کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہاں تو تمہیں دیکھنے کے لیے تڑپتا ہوں، کل قیامت کے دن کیا میں تمہارا دیدار کر سکوں گا؟ میں تمہیں دیکھ سکوں گا؟ میں تمہارے سے مل سکوں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء من احبا مع من احبا، یعنی انسان اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. صراط الذین انعمت علیہم کے تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو واضح کیا ہے، جو آدمی دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اللہ اسے اٹھائے گا. جتنے بھی نیک لوگ ہیں، خیر یہی وہ صحابہ ہیں جن کی زندگیوں کا میں نے مختصر تعارف کیا. بہت ساری باتیں ہیں، آئندہ پھر انشاءاللہ ایک ایک صحابی کا ہم جو ہے تذکرہ کریں گے، ایک ایک صحابی کی ہسٹری سنیں گے. حضرت ابو بکر کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہسٹری سنیں گے. اس کے علاوہ دوسرے جو صحابہ ہیں جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی، ایک ایک صحابی کا ہسٹری انشاءاللہ ہم آئندہ سے جو ہے ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین صحابہ نے جو زندگی گزاری ہے، اے اللہ دین کا شوق رکھ کر، ایمان کو اپنے دل میں جگہ دے کر ہمیں بھی ویسی سادہ زندگی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما. اے اللہ دنیا میں رہتے ہوئے تجھے راضی کرنے والے عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ محبت کو بانٹ کر کے جینے کی اللہ توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے سے غلطیاں ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، کسی کو ہم سے تکلیف ہوئی ہے، اللہ ہم تو سے معافی چاہتے ہیں. رب العالمین تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے دلوں کو نرم بنا دے، ہماری زبانوں کو نرم بنا دے، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف دینے والی بات نہ نکلے. اے اللہ ہمارے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچا، بلکہ اگر کوئی دوسرا ہمیں تکلیف دیتا ہے تو اس پر صبر کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق دے. اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، جب موت آئے تو اسلام ایمان پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.